वेलकम बैक नाज़रीन। मियां साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जैसे कि आपके लिए सब अब क्या देख रहे हैं, भारत प्रॉक्सीज के ज़रिए तो करवा ही रहा था पाकिस्तान में, अब वो अफ़गानिस्तान को भी इस्तेमाल कर रहा है, अफ़गानिस्तान इस्तेमाल हो भी रहा है। हमने अफ़गानिस्तान पे एहसान किया था, अब एहसान का बदला हमें ये मिल रहा है। हमने कितना अरसा उसको सपोर्ट किया, उसके वहाँ के जो शहरी हैं उनको यहाँ पे जो है उनकी मेहमान नवाजी की, वो यहाँ पे बसे, उन्होंने अपनी मामलात आगे बढ़ाए। लेकिन अब क्या अफ़गानिस्तान के साथ अब किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए, उसको दो टोक जवाब देना चाहिए या मामला अभी भी कोई सेटल्ड हो सकते हैं? देखें जी, अल्लाह करे कि ये मामला सेटल हो। जब तक कि आपने उनको अपना आप दिखाया नहीं था ना, अभी आपने दिखाया है, लेकिन थोड़ा हमने हाथ खोला रखा है कि कल तक हमारे साथ खड़े थे या हम उनके साथ बड़ी 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 देर तक खड़े रहे हैं, उनको उनकी मेहमान नवाजी भी की है। और ये जो पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी एक हिंदुस्तान करा रहा है और उसके साथ इसराइल, ये 3 मुल्कों का इस वक्त गठजोड़ है। ये मिल के आपके यहाँ दहशतगर्दी, अगर आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में दहशतगर्दी ना हो तो आप देखेंगे कि आपकी इकोनॉमी किस तरीके तेजी के साथ आपकी बिल्ट होगी। आप देखेंगे कि आपके मामलात हर तरफ से, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे आपकी एग्रीकल्चर हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, एजुकेशन हो, सारे सेक्टर्स में आपका काम बड़ी तेजी से बढ़ेगा। लेकिन चूंकि हम एक प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, अनाउंस करते हैं, बाहर से इन्वेस्टमेंट आने की कोशिश होती है, तो ये दहशतगर्दी। अब ये देख रहे हैं कि अभी आपकी स्पोर्ट्स के ये जो इस्लामाबाद वाला वाकया है, ये खालिस्तान आपकी शायद मुल्क की एक टूर्नामेंट आपका हो रहा था, श्रीलंका की टीम आई हुई थी, वही एक्चुअली प्ले हुआ है। लेकिन उनको पता नहीं था कि पहली दफा तो हम मारे गए जो है, और लेकिन अब दूसरी दफा ऐसा नहीं मुमकिन नहीं था, तो उन्होंने ये किया एक्चुअली तो इस टीम को भगाने के लिए, और ये सब मुल्क की जो है इनका टूर्नामेंट ना हो इधर, और ये श्रीलंकन टीम वापस चली जाए, जाहिर बात है फिर जिम्बाब्वे की टीम भी वापस चली जाएगी, और यहाँ इनके मुल्क में ये स्पोर्ट्स हो रही हैं, तो फिर उनकी जो है उधर से स्पोर्ट्स को जो वो मांग पड़ रही हैं, और इंटरनेशनली ही उनको फिर ये टीमें इधर भी आएंगी, और फिर हमारी जो वैल्यू है वो कम होगी। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने हर सेक्टर में काम किया है, और हुकूमत की जो हिकमत अमली थी, और खास तौर पे बोर्ड की, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, उन्होंने बड़ी जबरदस्त जो है उसका दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए और उन्होंने इसको रोका। और अगर खुदा ना खासा ये टीम आपकी चली जाती तो आप देखते एक तो टूर्नामेंट ना होता, दूसरा ये है कि फिर आपको 20-30 साल लगते दोबारा से अपने आप को बिल्ड करने के लिए कि जी ये हमारे साथ ये सलूक कर रहा है और कौन कर रहा है, फिर हम उसका फिर एक टाइम लगता, जिस तरह से पहले पिछला आपने देख लिया ना कि इतना टाइम लगा। और फिर से यही होना था कि फिर आपकी इकोनॉमी की जो हम बात कर रहे थे बड़ी तेजी से हमारी ठीक हो रही है और हमारे हालात ठीक हो रहे हैं, तो फिर उस तरफ फिर वापस हमें रिवर्स गियर लग जाता। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आपकी खारजा पॉलिसी और इस वक्त जो पाकिस्तान की इज्जत पूरी दुनिया में है, वो आज से चंद माह पीछे हम चले जाएं, मई से पीछे चले जाएं, कि पाकिस्तान की वो इज्जत और वो वकार नहीं था जो आज है, क्योंकि आपने जो डिलीवर किया है, आपने एक अपने आप को बड़ी सुपर पावर कहता था कि, और जो पूरे खित्ते में जो है इजारादारी का ख्वाब देखना चाह रहा था, और फिर जिसको जो कहता था मेरी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, और फिर अब वो देखें कि उधर से हिंदुस्तान के अंदर से बड़ी बड़ा मल्टीनेशनल जो है वो निकल के जा रही है। और फिर वो अब ये देखें कि वो जो अमेरिका जो उसको कहता था कि अब वो अमेरिका पाकिस्तान को कहता है कि भाई अब मैं तुम्हारे साथ हूं, चाइना आपके साथ है। कभी भी आपके साथ बांग्लादेश के तल्लुकात इतने जबरदस्त नहीं थे जितने के आज है। कभी भी ईरान के साथ आपके मसाली ऐसे तल्लुकात कभी नहीं थे। बदल गई ना, वो उसका हसीना वाजिद चली गई तो उसका भी बड़ा इम्पैक्ट देखे ना, बड़ा। लेकिन बात यह है कि उसके बाद फिर आपकी आ जाती खारजा पॉलिसी, ये तो मानना पड़ेगा ना, वाजिद के थ्रू जिस तरह से बांग्लादेश पे अपनी इजारादारी कायम की हुई थी वो तो खत्म हो गई। जी। तो अब ये देखे ना, इसी तरह ईरान के साथ आज आपके बड़े आइडियल तल्लुकात है, इसी तरह आपके साथ टर्की के बड़े स्ट्रांग है, इसके आपका पूरी वर्ल्ड के अंदर आपके जो आपके तल्लुकात है बड़ी। हाँ, आज आपको देखें पाकिस्तान को कितनी इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है, और बड़े मुआहदे हो रहे हैं, और बड़ी सतह के ऊपर मुआहदे हो रहे हैं, और हर सेक्टर के अंदर आपके मुआहदे हो रहे हैं। आपके साथ ट्रेड हो रही है, आपके साथ दफाई मुआहदे हो रहे हैं, आपके साथ आपकी एग्रीकल्चर के आपके साथ मुआहदे हो रहे हैं, आपके साथ आपकी
کی اکانومی کو بلڈ کرنے کے لیے آپ کی انویسٹمنٹ کے بڑے معاہدے ہو رہے ہیں اور پوری دنیا اس وقت پاکستان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے, تو یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے. اور یہ انڈیا کو اب یہ سوچ لینا چاہیے کہ پاکستان اب مئے والی پوزیشن میں نہیں ہے, اب اس کی بہت سٹرانگ پوزیشن میں ہے. تو جب تم اتنی سٹرانگ پوزیشن میں ہو تو تمہارا اشر پاکستان نے یہ کیا ہے, تو اب پاکستان جو ہے وہ بڑی سٹرانگ پوزیشن میں, اب تمہارا ساتھ کیا وہ کرے گا, اس کو خوف بھی اس بات کا ہے, اور اسی لیے وہ یہ بیانات داغ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا, میں ملک صاحب کی طرف آتی ہوں. ملک صاحب, یہ جو ANP نے 28ویں ترمیم کے لیے تجاویز ارسال کر دی ہیں, صوبے کا نام جو ہے خیبر پختونخوا سے بدل کر وہ کہہ رہے ہیں جی پختونخوا کیا جائے, یہ خیبر پختونخوا سے بدل کر پختونخوا آئینی دستاویزات میں پختونخوا نام استعمال کیا جائے, تجاویز کا مقصد وفاقیت اور معاشی انصاف کو مضبوط بنانا ہے. خالی پختونخوا اور خیبر پختونخوا میں آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے؟ صوبے کا نام بدل دینے سے کیا صوبے کے اندر جو حالات ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے؟ ملک صاحب, جب 18ویں ترمیم کے بعد اور ایک صوبائی خود مختاری کا جب ایک پاکستان کے آئین میں اگرچہ بہت ساری پروویژنز پہلے سے تھیں, اس کو فردر جب کیا گیا, اس میں اٹانومی دی گئی, تو اس میں یہ کافی عرصے سے یہ ایک بحث چلی آ رہی تھی کہ جی نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کا نام بدل کے اس کا نام اس طرح سے ہونا چاہیے جو وہاں پہ رہنے والے لوگوں کو جو ہے علاقائی طور پہ وہ آئیڈینٹی دے, جس طرح کہ سندھ کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں سندھیوں کے ساتھ, یا پنجاب کو پنجابیوں اور بلوچستان کو بلوچیوں کے ساتھ. لیکن یہاں پر جو موجودہ خیبر پختونخوا ہے اس میں کچھ ایسی ڈیفیکلٹیز تھیں ایتھنیسٹی کی بنیاد پہ کہ اس وقت بھی یہ بڑی مشکل سے یہ کنسنسس ڈیولپ ہوا. آپ کو اور آپ کے ناظرین کو یاد ہوگا کہ جو ہری پور اور ہزارہ ڈویژن تھا اور جو ہند کو اسپیکنگ ایک بڑی وہاں پہ پاپولیشن ہے, وہ اپنی بھی آئیڈینٹی چاہتے تھے اس نئے نام میں, اور پھر ایک ہزارہ صوبے کا مطالبہ بھی جو ہے وہ چلتا رہا. تو اب میرے خیال میں اس طرح کا یہ مطالبہ کرنا یہ ایک آلریڈی سیٹلڈ چیز کو, ایک سیٹلڈ ایشو کو نئے سرے سے جو ہے ایک کنٹروورشل بنانے کی ایک کوشش ہے, جس کا میرا نہیں خیال کہ اس وقت جبکہ پورے پاکستان کو ضرورت ہے یکجا ہونے کی اور ایک نیشنلزم پورے پاکستان کے لیے ہمیں اس کی ضرورت ہے, اس میں یہ علاقائی بنیادوں میں اور اس طرح کی فالٹ لائنز کو نرچر کرنا یہ کہیں پہ بھی جو ہے مناسب نہیں ہے. اور بالخصوص ایسے وقت میں جبکہ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات جو ہیں وہ ہمارے لیے ایک مسئلہ ہے. تو پھر جب ہماری انٹرنل اس طرح کی فالٹ لائنز کو ہم نرچر کریں گے اور ایسی چیزوں کو ہوا دیں گے, تو یہ خود ہمارے لیے جو ہماری داخلی جو اسٹیبلٹی ہے اس کے لیے یہ چیز کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس طرح کی کسی بھی چیز کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور جو چیزیں پہلے ایک میجورٹی اس وقت کے جو بھی آئینی طریقہ کار ہے اس کے مطابق ایک جو چیز طے شدہ ہے اس کو نئے سرے سے اس کو دوبارہ ڈسکشن میں لانا اور پھر اس کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کرنا, میرا خیال ہے یہ کوئی پاکستان یا خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے بھی یہ کوئی اچھی خدمت والی بات نہیں ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں. نعمان, صوبے کا نام تبدیل کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ صوبے کا نام تبدیل کرتے ہیں, 10 نام تبدیل کرتے ہیں, پرابلم یہ ہے کہ صوبے کے اندر کے جو حالات ہیں اس کو تبدیل کیا جائے, اس کو تبدیل کرنے پہ سجیشنز دی جائیں, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو بیٹر کیسے کرنا ہے اس پہ سجیشنز دی جائیں. صوبے کے نام سے, جیسے کہ ابھی ایئر وائس مارشل صاحب نے بھی کہا کہ صوبے کا نام تبدیل کر دینے سے کچھ نہیں ہوگا, ایک سیٹلڈ نام ہے آلریڈی, چیزیں سیٹل ہو چکی ہیں, آپ اس کو چل دیں. جہاں پہ چیزوں میں فالٹ ہے, جہاں پہ چیزیں بگڑی ہوئی ہیں
اس کو بہتر کریں، نہ کہ ایک سیٹلڈ چیز کو اب دوبارہ سے وہ اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. اور جو آلریڈی ڈسٹربڈ چیز ہے، مطلب وہاں پہ آپ کے رات کے بہت سارے ایسے ایریاز ہیں رات کو کہ آپ نو گو ایریاز ہیں، آپ وہاں پہ جا نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو سیٹل کریں، نہ کہ صوبے کا نام تبدیل کر دینے سے کیا ہی کر لیں گے وہ لوگ، کیا حاصل ہوگا؟ جی فائزہ، ہمیں تھوڑی سی تاریخ دیکھنی پڑے گی اس لحاظ سے کہ پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے، جس کو ہم نارتھ ویسٹ پروونس کہا کرتے تھے پہلے، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس NWFP، یہ پاکستان بننے کے بعد سے ہی اس کا نام بدلنے کی جو ایک ڈیمانڈ ہے وہ شروع ہو گئی تھی. اور اس میں جو ANP ان کے پریڈیسیسرز ہیں، جو بھی حالیہ ان کی لیڈرشپ ہے، اس میں انہوں نے بارہا اس چیز کی ڈیمانڈ کی. تو بہرحال 2010 میں NWFP، جو کہ ایک آپ ریجن کا نام تو نہیں ہے، یہ آپ صرف اس کی ایک لوکیشن بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے یہ معاملہ ادھر آیا. تو یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ 70 سے 75% جو آبادی ہے وہ NWFP تھا جو اس کی وہ پشتون پہ منسلک ہے، اور 20 سے 25% یہ ہند کو اسپیکنگ ہزارہ ایریا کے جو لوگ ہیں. تو یہ جو کمپوزیشن موجود ہے، اس کا ایک کمپرومائز تھا کہ ساتھ خیبر کا لفظ لگا لیا جائے. اب خیبر پاس کا ہمیں سب کو علم ہے کہ یہ ایک جغرافیکل ایریا ہے جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہے. اسی طرح ایک خیبر ایجنسی کے نام سے بھی ایک ایجنسی تھی جو فارمر فاٹا ہے اس کے نام سے. تو یہ اس وقت بڑی ہی میں سمجھتا ہوں کہ جو 18ویں امینڈمنٹ ہے پاکستان کے آئین کے بنانے کے بعد، یہ ایک ایسی امینڈمنٹ ہے جس پہ تقریباً سال لگایا گیا. کمیٹیوں کے سینکڑوں اجلاس ہوئے اور پروونشل اٹانومی کے لحاظ سے کافی حد تک مسئلے حل کیے گئے، جن کو بھی ریورس کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو اس لحاظ سے اس چیز میں بڑی ڈیلیبریشن ہوئی، اور یہ متفقہ بعد میں طے کیا گیا کہ اس کا نام خیبر پختونخوا رکھا گیا ہے، تاکہ صرف پختونخوا کے ریفرنس سے 70 سے 75% جو پشتون ہیں انہی کے نام کو آئیڈینٹی نہ دی جائے. جو اس کے علاوہ مائنورٹیز ہیں، خاص طور پہ ہزارہ والے جو کہ 20-25% آبادی میں مشتمل ہے. تو اس چیز کو کمپرومائز کرنے کے لیے ایک خیبر پختونخوا کا نام رکھا گیا تھا. تو اس چیز کو اس سٹیج پہ 15 سال بعد، جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن مزید سے مزید بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو ملک میں سیاسی صورتحال ہے، اور جس طرح KP کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور جس طرح ان کے وزیر اعلیٰ کی اور ان کی حکومت کی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کنفرنٹیشن ہے، اور اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہمیں نظر آ رہی ہے، کس طرح افغانستان ابھی ہم نے ذکر کیا، بھارت اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. تو اس ساری صورتحال کے اندر دس از آل دا مور امپورٹنٹ کہ ہم ان ناموں سے ہٹ جائیں. ہم سب مل کے، سب پولیٹیکل جماعتیں اپنی سیاسی تقسیم سے بالا ہو کے اس ملک کی اور خاص طور پہ صوبے کی، اب اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی ترقی کے لیے کام. بالکل درست کہہ رہے ہیں میاں صاحب. سر، اب میرے سامنے ایک ایسا نقشہ ہے جس میں آپ کے اگر بلوچستان کو دیکھا جائے تو وہ بالکل سیٹلڈ نہیں ہے. وہاں پہ امن و امان کا بہت بڑا چیلنج ہے. گو کہ اب جو ہمارے DGISP صاحب نے کہا کہ وہاں پہ بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جو پولیس کے کنٹرول میں دیے گئے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ سیکیورٹی کا چیلنج تو موجود ہے ہمارے ملک میں. KP کے حوالے سے دیکھ لیں، وہ پرسکون نہیں ہے. رات کے ٹائم اگر وہاں پہ اوور آل سچویشن دیکھیں تو بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جو کہ نو گو ایریاز ہیں، جہاں پہ آپ رات کو ٹریول نہیں کر سکتے ہیں. وہاں پہ TTP کے لوگ دن آتے پھرتے ہیں. AJ پورا سیٹ نہیں ہے، صورتحال وہاں بھی ابتر ہے. پولیس اہلکاروں کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو کچھ کیا جا رہا ہے بہت سارے علاقوں میں، کچھ رپورٹ ہو جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. یہ نظام جو ہے حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. آپ کے خیال میں کیا پاکستان ایسے ہی چلایا جائے گا کہ جو ایسے ایشوز کے بھی فلاں صوبے کا نام تبدیل کر دیں، فلاں صوبے کو یہ کر دیں، بجائے اس بات کے کہ صوبوں کا نام تبدیل کریں؟ اب صوبے کی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پہ فوکس کیوں نہیں کرتے؟ صوبے کے جو مسائل ہیں، عوام کے مسائل ہیں، ان کو اجاگر کیوں نہیں کرتے؟ بجائے اس بات کے کہ نام تبدیل کر دیں. کیا نام تبدیل کر دینے سے وہ جو نو گو ایریاز ہیں وہاں پہ ٹریول کیا جا سکے گا رات کے وقت؟ جی بجا فرمایا آپ نے. دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک نام آپ چینج کر دیتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ایگزیکٹلی. ہاں، ہمیں اگر ایک نام نہ بھی کریں تو کیا فرق پڑے گا؟ جی، جو وہ بھی بات آپ کی بجا ہے، لیکن اگر وہ نام کو چینج کر بھی دیا جائے، ٹھیک ہے، خیبر پختونخوا سے پختونخوا کر دیا جائے، اس میں کیا حرج ہے؟ اور اگر یہ کنسنسس ڈیولپ ہو جائے، کنسنسس کے ساتھ اگر آپ یہ کام کر دیں تو پھر یہ بہت بہتر ہے. اور بھی ہے، تاکہ سب کی رائے جو ہے، اجتماعی رائے جو ہے، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اسی پہ کنسنسس پہ کیوں آ رہے ہیں؟ جو آلریڈی سیٹلڈ چیز ہے اسی پہ کنسنسس کیوں کر رہے ہیں جو سیٹلڈ نہیں ہے؟ کیا فرق پڑے گا؟ ایک ایشو نہ بنے، آپ نہ ایشو بنائیں اور ایک معاملات کو آگے چل دیں.
اس میں کیا فرق پڑے گا اگر آپ کر بھی دیتے ہیں. نمبر 2 ہے کہ ظاہری بات ہے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال تو پورے ملک میں ہمیں کرنی چاہیے اس کو ٹھیک, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جہاں تک ہماری بہادر افواج کا ہے وہ بھی لگی ہوئی ہے, ہمارے جتنے ادارے ہیں وہ بھی اس پہ لگے ہوئے ہیں. آج دیکھیں نا آپ ٹھیک کر سکتے ہیں جب تک کہ وہ پیچھے جو پچھلے جو ہاتھ ہے جب تک کہ آپ ان کو نہ روکا جائے. دیکھیں نا ایک تو الحمدللہ آپ نے ایران کی طرف سے جو اب آپ کو وہاں پہ بڑی ٹھنڈی ہوا آتی ہے, وہاں سے بھی ایک یہ ساری دہشت گردی آ رہی تھی کہ جو اب کم ہوئی ہے بلوچستان میں اس سے ادھر سے آنے سے, لیکن جو اب آپ کی کے پی میں ہے, جو پنجاب کے اندر سے جو اس کی دہشت گردی ہو رہی ہے, یہ ظاہری بات ہے کہ انڈیا سے پہلے بھی ہم نے یہ بات کی ہے اس میں, ہاں جی وہ انڈیا پیچھے, اگر اس کو اور پھر اسرائیل ہے, اگر ان کو ہاں ان کی بیک ہے, اگر ان کو نکال دیا جائے تو آپ کے ادارے بہت زبردست پرفارم کر رہے ہیں اور وہ اس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. سر میرا ایکچولی جو پوائنٹ ہے نا, پرابلم یہ ہے کہ جب تک ہمارے پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہوگا نا, ہم ایک پیج پہ نہیں آئیں گے ان ساری چیزوں پہ. ایک پیج پہ ہے نا, جیسے اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا 2014 میں, آپ کو یاد ہوگا 16 دسمبر 2014 سانحہ اے پی ایس. اس کے بعد تمام سیاسی جماعتوں نے ٹیبل ٹاک کی تھی, ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں بشمول ان کے. اس کے بعد جو تھا وہ ایک کنسنسس کے ساتھ چیزیں سامنے آئی تھی, ٹھیک ہے جی, نیشنل سیکیورٹی پلان بنا تھا. اب ہم ان چیزوں پہ کنسنسس کیوں بلڈ کرنے کی کوشش کریں جو کہ نان ارریلیونٹ چیزیں ہیں؟ جو ریلیونٹ چیزیں کنسنسس اس پہ بلڈ کریں نا. نہیں اس میں کیا دیکھیں نا, اس میں کیا حرج کیا ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایک ایشو بنے, ایک پولیٹیکل پارٹی یا اس کے ساتھ مل کے دیگر اور پولیٹیکل پارٹی اس کے اوپر جلسے جلوس نکالیں, کوئی بات بنتی ہے کہ ہم نے جو اس سے پہلے ہم نے اس کا نام چینج کر دیا, کیا ہوا تھا؟ مطلب دیکھیں نا ایک ایشو کو آپ نے ریزالو کیا ہے, اب تو یہ آپ ایشو بننے نہ دیں, اس میں کوئی حرج نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں. اور یہ بڑی وزڈم کے ساتھ یہ معاملات کو بڑی آسانی کے ساتھ اس کو سیٹل ہو سکتے ہیں, اور وزڈم کے ساتھ ہاں جی نہیں ہونے چاہیے. نمبر کے پی میں جن کی حکومت ہے وہ اس نام کو ایکسپٹ کر لیں گے, جی جی یہ بیٹھ کے آپ اس پہ اے پی سی بلوا لیں, اور پرائم منسٹر اس پہ اے پی سی بلوا لیں, اور ایک آپ یونانیمسلی اس کے اوپر ایک ڈیسیژن لے لیں, اور وہ سب کا مشترکہ جو ہے صوبے کا نام وہ اگر کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیا, تاکہ اس کے اوپر ایشو ایک نہیں بنے گا. لا اینڈ آرڈر کی صورتحال آپ کو اس پہ کام کرنا چاہیے, اور ساری گورنمنٹوں کو کام کرنا چاہیے اس پہ. فیڈرل گورنمنٹ کی بڑی ذمہ داری ہے, اور اسی طرح صوبے کی گورنمنٹ ہے اس کی بھی بڑی ذمہ داری ہے. اور ایک تو یہ ہے کہ ابھی تو دیکھیں نا, ہمارا جو سب سے بڑا ایشو ہے صوبائی گورنمنٹ کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کے تعلقات وہ ٹھیک نہیں ہو رہے. اب یہ پرائم منسٹر صاحب نے اس سے پہلے بھی کوئی پولیٹیکل کنسنسس پہ آ جاتے ہیں نا, کنسنسس بلڈ کیا ہو تو صوبائی معاملات جو ہے سیٹل ہو جائیں گورنمنٹ کے ساتھ, فیڈرل کے ساتھ. پنجاب میں نون لیگ کی گورنمنٹ ہے تو فیڈرل میں بھی ان کے معاملات سیٹلڈ ہے. کے پی میں حکومت ہے اس کی پی ٹی آئی کی, ان کے معاملہ سیٹلڈ نہیں ہے. بلوچستان کی اگر صورتحال دیکھ لیں تو وہاں آلموسٹ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مشترکہ حکومت بنائی ہے, ان کے بھی وفاق کے ساتھ معاملہ سیٹلڈ ہے. تو کنسنسس بلڈ کریں نا, اگر کنسنسس بلڈ کریں گے. ہمیشہ میں یہ کہتی ہوں کہ جو سیاسی جماعت ہے جو حکومت میں ہوتی ہے وہ بڑے بھائی کی کردار ادا کرتی ہے, اپوزیشن اس کا چھوٹا بھائی ہے, اس کو ہمیشہ بڑے پن کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. بات آپ کی بالکل بجا ہے, لیکن اصل میں اعتماد سازی کا فقدان ہے. ہمیں جب تک کہ اس کو جو ہے اس کے اندر سے آپ نہیں نا لے کے آتے, اب تو پھر معاملات آپ کے اسی طرح یہ ایشوز رہیں گے, اور اسی طرح آپ کی لا اینڈ آرڈر کی ضرورت ہے. جبکہ صوبائی گورنمنٹوں کو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اور اداروں کو مل کر دیکھیں نا, آپ نے اس کی ابھی مثال ہے, جب آپ کے اداروں نے اور آپ کی قوم نے مل کے جو کام کیا ہے تو پھر وہ پوری دنیا میں دیکھیں کہ آپ نے کیا بتایا. جب آپ کنسنسس بلڈ کرتے ہیں اور سارے مشترکہ طور پہ کام کرتے ہیں تو اس میں برکت تو پڑتی ہے. بہت شکریہ, آپ کو پوائنٹ آ گیا. چھوٹی سی بات, لاسٹ 10 سیکنڈز ہیں. اچھا, میں اس میں بات ہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی فرمایا گیا کہ اس سے فرق کیا پڑتا ہے کہ پختونخوا نام رکھ دیا جائے. مسئلہ یہ ہے کہ جو ہزارہ صوبے کی ایک انڈیپینڈنس کی بات ہوتی ہے, وہ سپریشن کی حد تک بھی بات کرتے ہیں. ان کا ایک ہزارہ قومی محاذ مجھے ذہن میں پڑتا ہے ہوا کرتا تھا. تو ایک ایسی ایک نان سٹارٹر, ایک ارریلیونٹ چیز جس پہ آپ پہلے اتفاق کر چکے ہیں, اس وقت جب آپ کو ویسی قومی یکجہتی کی ضرورت ہے, اس طرح کا مسئلہ اٹھا کے آپ ہزارہ صوبے کی ڈیمانڈ کو دوبارہ ہزارہ صوبے کی ڈیمانڈ شروع ہو جائے, ڈیبیٹ سٹارٹ کروا رہے ہیں. تو بہتر ہے کہ جو آلریڈی ڈیبیٹ ہو رہی ہے انہیں ٹاپکس کو حل کیا جائے. بہت شکریہ.
ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب آپ نے مجھے پروگرام میں جوائن کیا، نعمان کیسر صاحب، میاں عبد الوحید صاحب آپ لوگوں نے مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا۔ ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت، لیکن اپنی گورنمنٹ کو ایک جاتے ہوئے مشورہ ضرور دوں گی کہ کنسنسس بلڈ کرے تمام سیاسی جماعتیں، ملک میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال گو کہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں لا اینڈ آرڈر کو جو دیکھ رہے ہیں وہ بہت زیادہ قربانیاں دے رہے ہیں، ہمارے ڈیلی بیسس پہ جوان میجر شہید ہو رہے ہیں، جوان کیپٹن شہید ہو رہے ہیں، لیکن وہ ان کی جانیں قیمتی ہیں اور بڑی شہادتیں دے رہے ہیں۔ کچھ آپ لوگ بھی کچھ مہربانی کر لیں، آپ لوگ بھی کنسنسس بلڈ کر لیں اور کچھ معاملات کو سیٹلڈ کریں تاکہ معاملات ملک کی بہتری کی جانب چل سکیں۔ بشرط زندگی ناظرین آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔